नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब मुझे कनाडा से एक डिजिटल लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कनाडा से भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान एक बार फिर और पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक बार फिर दहशत गर्दी के हमलों की जद में हैं और ज़रबुल अज़ब के बाद जो एक ऐसा लगता था कि हमने इस उनसर पे काबू पा लिया है, वो एक एहतमाद अब जाता रहा है। और बात का आगाज़ मैं वहीं से करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं 7 शरीफ पे शहबाज लाल कलंदर की जो मज़ार है वहाँ पे हमले के फ़ौरन बाद हमने जब जनरल मुशर्रफ साहब से बात की इस हवाले से और उनसे पूछा कि क्या इसकी वजूहात हैं, कौन इसके पीछे है, तो उन्होंने क्या कहा वो मैं छोटा सा टुकड़ा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आपको पहले मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं बात का ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें हिंदुस्तान बिल्कुल 200% मुलव्विस है। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और अनफॉर्चुनेटली उनकी गवर्नमेंट भी इसमें मुलव्वस है इंडिया के साथ। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि जनरल मुशर्रफ ये कहते हैं, ये 7 शरीफ के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की एजेंसीज और हिंदुस्तान इसमें 200% जो है वो मुलव्वस है और वो ये करवा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के जो फाइनल मैचेस लाहौर में होने थे, 2 दिन के सुलह मशवरे के बावजूद हुकूमत पंजाब उसका फैसला नहीं कर सकी और उसका फैसला गालिबन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, आप इत्तफाक करते हैं जनरल मुशर्रफ से कि ये हिंदुस्तान इस तमाम साजिश के पीछे खड़ा है? देखिए, जब आप कैटेगोरिकली अपने मुल्क के अंदर होने वाले वाक़यात पर एक स्टैंड लेते हैं कि 100% या 2% आपका पड़ोसी मुल्क मुलव्वस है, एजेंसियों के पास इसकी मालूमात होंगी, चूँकि वो मालूमात हमें शेयर नहीं की जाती और डेफिनेटली कहीं भी शेयर नहीं की जाती, तो हम उस यकीन से और वसूख से तो कोई बात नहीं कह सकते और न ही डिनाई कर सकते। गैर मुल्की शहरी हैं, मसला ये है कि या हायर किए हुए यहाँ के शहरी हैं। जो स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई है वो साबका सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की है, नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब जो है उसने तो खुल के हिंदुस्तान के ऊपर ऑफिशियल तौर पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये और बात है कि जो हम तक प्राइवेटली इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और ये भी बात बड़ी वाज़ेह है कि लाहौर में जो हमला हुआ था 13 फरवरी को, उसके जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब से आया था, अफगानिस्तान ही से आया था, और जो उसके हैंडलर पकड़े गए हैं उसने जो सारी डिटेल बताई है वो सारा सिलसिला पाक अफगान बॉर्डर से शुरू होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर हैंडलर पाकिस्तान के अंदर हों, वो तो हमेशा होंगे, तो फिर जिम्मेदारी अफगानिस्तान की खत्म हो जाती है। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, जिम्मेदारी दोनों सतहों पर खत्म नहीं होती। देखना यह होता है कि अगर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आया तो क्या उस बॉर्डर से चल के बसें और गाड़ियां तब्दील करते हुए धमाके की जगह तक डायरेक्ट पहुंचा, या उसका कोई फैसिलिटेटर भी है पाकिस्तान में किसी ने उसको फैसिलिटेट किया, किसी ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, किसी ने उसको रात ठहरने की कोई जगह दी, किसी ने उसको रास्ता बताया, उसका किसी के साथ लिंक है। मेरा कंसर्न इस चीज़ के साथ है, जिम्मेदारी अफगानिस्तान मुलव्वस है तो बाहर सूरत मुजरिमाना अमल है, बेनकाब होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इंडिया मुलव्वस है, बराह रास्त नंगा किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जानदार आवाज बुलंद होनी चाहिए, दोस्तियां यारियां तोड़नी चाहिए। अगर एक मुल्क इंडिया हो या अफगानिस्तान आपके मुल्क में दहशत गर्दी करवा रहा है तो आप कौन सी दोस्तियां, कौन सी यारियां निभा रहे हैं? ये दोनों सूरतों में जो मुजरिम चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। सूरत ये है, हमारे कान थक गए कलभूषण जादेव का सुनते सुनते सुनते, और सिविल हुकूमत ने अल्टीमेटली कह दिया कि हमें काफी सबूत नहीं दिए गए। क्या यह कौम से मजाक किया जाता है? क्या यह सारा का सारा कौम को अंधेरे में रखा जाता है? क्या मुजरिमों को एक पर्दे के अंदर रखकर एक लफ्जी जंग छेड़ी जाती है एक दूसरे के खिलाफ? कौम को इस मजाक से बाहर आना चाहिए। यह कत्ल गारत हो रही है, खून बह रहा है, इंसानी जानें जा रही हैं, दहशत गर्दी हो रही है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ लफ्जी जंग की सूरत में इल्जामात के बाद गुजर जाते हैं, उसके बाद एक और धमाका हो जाता है,
اس کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے، ایک اور دھماکہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے۔ اگر بھائی ریاستی ادارے اور حکومت صرف الزام لگانے کی اتھارٹی رکھتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا بستر بوریا گول کیا جائے۔ یہ الزام لگانے کا کام ان کا نہیں ہے، ان کا کام دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، دہشت گردوں کو پکڑنا ہے، ان کی روٹ کاز تک جانا ہے اور قوم کو تحفظ دینا ہے جان و مال کا، اس میں ناکام۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تو تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا شہباز شریف صاحب کی پنجاب کی حکومت ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو، انہوں نے تو ہندوستان اور افغانستان پہ اس طرح سے ہاں افغانستان پہ تو الزام لگایا ہے، ہندوستان پہ تو نہیں لگایا ہے۔ آپ بھی ہندوستان کا نام نہیں لینا چاہ رہے، ایسا لگ رہا ہے۔ وہ لگائیں گے بھی نہیں، پاکستان کے وہ لگائیں گے، لیکن آپ بھی نہیں لگا رہے نا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ تمام جو بااثر پاکستانی ہیں انفلوئنشل، ان کے تمام بااثر پاکستانیوں کے تاثر یہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ نہ کچھ تعلقات ایسے بن چکے ہیں، کسی کو کانفرنس میں جانا ہے، سیمینار میں جانا ہے۔ آپ جیسے 2012 میں گئے، نریندر مودی صاحب نے آپ کو بلایا، ٹائمز آف انڈیا میں اس کی پوری سٹوری چھپی کہ آپ کو زیڈ لیول انہوں نے سیکیورٹی دی اور آپ نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے گجرات میں جو پروگرامز ہوئے اس پہ جب آپ سے سوال پوچھے گئے تو آپ نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا۔ تو یہ مصلحتیں اگر آپ کی ہیں تو وہی نواز شریف صاحب کی ہیں، وہی شہباز شریف صاحب کی ہیں، وہی سارے انگریزی اخبارات میں لکھنے والوں کی ہیں۔ یہ تو کچھ اس قسم کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ سچ اور جھوٹ کو خلط ملط نہ کریں، اور سفید اور سیاہ کو خلط ملط نہ کریں، اور دن اور رات کو خلط ملط نہ کریں، اور ایک جرات مندی اور بے باکی سے بات کو ایک بزدلی اور مفاد پرستی پر مبنی بات کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ یہ ایک ایجنسیاں میرے انڈر اور آپ کے انڈر نہیں ہیں۔ اصل معلومات گورنمنٹ کے پاس ہے، ان کی ایجنسیز کے پاس ہے، آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے۔ ہم کرائن سے تعین کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں واقعتاً ان کی ایجنسیز کے پاس کہ انڈیا نے کروایا ہے، تو میں تو کیٹیگوری کہہ رہا ہوں انڈیا کو ننگا کرنا چاہیے۔ اب آپ کون سی مصلحت کی بات کرتے ہیں؟ کون سی مطلب؟ ننگا کرنا چاہیے، اس سے تعلقات ختم کرنے چاہیے، سفارتی تعلقات توڑنے چاہیے، تجارتی تعلقات توڑنے چاہیے، دنیا کی برادری میں اس کو بے نقاب کیا جائے کہ امن پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کا راگ الاپتا ہے اور دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ بزدل کیوں ہیں؟ مفاد پرست کیوں ہیں؟ مفاد پرست یہ ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہیں، یہ ڈرتے ہیں۔ انہیں انڈیا اقتدار میں لایا ہے، انڈیا نے ان پہ ارب ہا روپے خرچ کیے ہیں پاور میں لانے کے۔ میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں تو میری تو کوئی مصلحت اس کے پیچھے نہیں رہی ہے، میں تو دبنگ بات کر رہا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں، ان کی ایجنسیز بتاتی ہیں، تو ڈٹ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف انہوں نے لگایا انہیں بھی ننگا کریں، اور یہ تانا بانا بھی بے نقاب کریں کہ وہ دہشت گرد ڈائریکٹلی آئے ہیں یہاں یا ان کے یہاں لنکس ہیں۔ تو جن کے یہاں لنکس ہیں وہ بھی انہی ملکوں کے دہشت گرد ان کے نمائندے ہیں، دونوں کو پکڑا جائے۔ اور ایک تیسری چیز ڈاکٹر صاحب، ان کو تحفظ دینے والی حکومت کو بھی پکڑا جائے۔ تحفظ کس نے دے رکھا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب جب ہم کرائن سے بات کرتے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں این ڈی ایس اور را کے وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، وہاں پر را کا بہت انفلوئنس ہے، وہاں سے سٹیٹمنٹس بھی ہندوستان سے اس قسم کی آتی ہیں، اور بھی ہمیں انٹیلیجنس کی بہت سی چھوٹی موٹی رپورٹس ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں تو ایک پکچر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہندوستان ملوث ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو الزام آپ لگا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کرائم نہ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہو، آپ کہہ رہے ہیں یہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں، یہ ہندوستان کی مدد سے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب آئے ہیں، یہ بات بھی تو غیر مناسب ہے نا۔ آپ کے پاس کہاں سے ایسی ایویڈنس آ سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے پا رہے، وہاں آپ ایگری نہیں کر رہے، جب ہم وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان ملوث نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ایلیگیشن ہے۔ جی ہاں، میں جب بات کر رہا ہوں تو یہ کرائم پر مبنی نہیں ہے، یہ شواہد پر مبنی ہے اور یہ دلائل پر مبنی ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے سپٹمبر 2016 میں لہرا کے پوری قوم کے سامنے مسلسل 2 ہفتے تک انڈیا کے لوگوں کی تقرریاں، ان کے ویزے اور تمام قوانین کو معطل کر کے اپنی فیکٹریوں میں ان کو لگایا جانا، اور بغیر اس امر کی تحقیق کے کہ یہ جاسوس ہیں یا نہیں، میں نے پوری قوم کے سامنے شواہد دیے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا چیلنج کر کے کہ اگر یہ میرے مہیا کردہ شواہد، یہ ڈاکومنٹس، یہ ویزے، یہ تفصیلات،
یہ پاسپورٹ نمبرز، یہ نام، سب کچھ اگر غلط ہیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اگر غلط ہیں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ میں اتنی بڑی بات غلط کیوں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے، مجھے ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور اگر میری باتیں درست ہیں، غلط نہیں ہیں، تو خاموشی نہ رکھی جائے، ایسا جرم کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، دونوں کام نہیں ہوئے، جرم کرنے والے بھی پکڑے نہیں گئے اور جس نے شواہد کے ساتھ جس شخص نے الزام لگایا اس سے بھی پوچھا نہیں گیا۔ اب آپ خود بتا لیں where do we stand؟ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں، اس کی وجہ دلائل یہ ہیں کہ پھر انڈیا سے ملازم کیوں آتے ہیں، صرف انڈیا سے انجینئرز کیوں آتے ہیں، انڈیا میں مفادات ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، انڈیا کے ساتھ سارے معاملات ہیں، بارڈر پہ جنگ ہوتی ہے، انڈیا ان کو تحفظ دیتا ہے، یہ اسے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کا نام براہ راست نہیں لیتے، انڈیا میں کچھ ہو جائے وہ سیدھا پاکستان کا نام لیتا ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے ISPR بولے گی، مگر وزیر اعظم پاکستان کیوں نہیں بولتے، حکومت کیوں نہیں بولتی؟ یہ دلائل ہیں، شواہد ہیں، انہیں اپنی صفائی خود دینی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک، یہ جو دلائل ہیں اور یہ جو سرکمسٹانسز ہیں، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاسی حکومت ہندوستان کے وزن کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ تو اب PMLN کے لوگ بھی مطلب کہہ دیتے ہیں، جہاں کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا وہاں وہ یہ بھی بات مان لیتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس حکومت کو نواز شریف صاحب کو خرچہ کر کے کوئی ہندوستان لے کر آیا ہے۔ وہ تو الیکشن جو نظر آتا ہے بظاہر وہ تو الیکشن جیت کے آئے ہیں اور بڑا پاپولر الیکشن جیتا ہے، یعنی ہندوستان تو ان کو طاقت میں نہیں لے آیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دلائل سے دوسری چیز تو ہو سکتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پوسچرنگ کر رہے ہیں، لیوریج کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاکستان کے اندر ہندوستان کی مدد سے، لیکن ہندوستان کی مدد سے طاقت میں آنے والی بات جو ہے وہ دلائل سے ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ویو پوائنٹ کو ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، اچھی بات کیا آپ نے، اچھا انالیسس کیا، اسی سے میرا موقف ثابت ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے یہ بات تسلیم کر لی، آپ نے فرمایا کہ میری بات سے یہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت اپنے بچاؤ کے لیے ہندوستان کے وزن کو استعمال کر رہی ہے۔ اگلا حصہ ثابت نہیں ہوتا، چلو جو ثابت ہوتا ہے پہلے اسی کو لے لیتے ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت اور ان کی طاقت اور وزن کو دنیا بھر میں اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے۔ استعمال تبھی کر رہی ہے نا کہ کوئی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا اپنی طاقت اور وزن کو ان کے حق میں استعمال نہ کرے تو حکومت پاکستان استعمال نہیں کر سکتی، چاہے تب بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرفین سے معاملہ ہے، یہ استعمال کر رہی ہے انڈیا کے وزن، اثر، رسوخ اور طاقت کو دنیا میں، اس کی سے کو، اور انڈیا استعمال ان کے حق میں کر رہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکوں میں تو دشمنی ہے، ملکوں میں تو ہم آہنگی نہیں ہے، ملکوں کے بارڈر پر تو گولیاں بندوق چلتی ہیں اور بیان بازی ہے، تو وزیر اعظم اور اس کی حکومت ان کے وزن کو استعمال کیسے کر سکتی ہے، کیوں کر سکتی ہے؟ اور وہ پاکستان کے خلاف تو انہیں شکایتیں ہیں ہمہ وقت، مگر اپنا وزن نواز شریف صاحب کی حکومت کے حق میں استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو کیوں کا جواب ہے، جب آپ اس کا جواب تلاش کریں گے تو آپ کو وہ رشتہ مل جائے گا جس کی میں نے بات کی ہے دوسرے حصے میں، وہ لنک مل جائے گا، وہی وہ لنک ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر وہ لنک نہ ہو تو نہ یہ انڈیا کے وزن کو دنیا بھر میں استعمال کر سکے اور نہ انڈیا اپنا وزن کے حق میں ڈال سکے، پوری دنیا کے لیے لڑائی لڑ سکے۔ جب یہ بات یس کا جواب دیتی ہے یہ حصہ، اس یس کے پیچھے ایک اور پھر مفروضہ چھپا ہوا ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خاموش ہیں، یہ کبھی بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھی میں آپ کو بتاؤں بات نہیں کرتے کہ جو یہاں کے دہشت گرد ہیں ان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، خواہ افغانستان کے چینل سے خواہ انڈیا کے چینل سے، ان کے لنک ہیں، یہ پروکسی وار ہوتی ہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ جو جنگ کرانے والا ہے اس کو بھی پکڑیں اور ننگا کریں، اور جو کرائے کے قاتل، اجرتی قاتل اور دہشت گرد کسی سے پیسہ لے کر، اسلحہ سامان لے کر اور تحفظ لے کر یہاں پاکستان کی سرزمین کو خون آلود کر رہے ہیں، ان کو بھی پکڑیں۔ جب آپ دونوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، ان دونوں کے پیچھے ایک اور چہرہ نظر آ جائے گا جو چھپا ہوا ہے، اور وہ چہرہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا ہے۔ تین چہرے نظر آئیں گے جو مختلف شکلوں میں ملوث ہیں دہشت گردی کے پورے پروسیس میں۔ ہمیں فیئر ہونا چاہیے، ہمیں دہشت گردی کے خاتمے میں دیانتدار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، کھڑے طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ میں آپ کی منطق کی پوری لائن دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بریک لینے دیجئے، بریک کے بعد اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہندوستان آخر چاہتا کیا ہے ہمارے سے، آفٹر دا بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह जनाब डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से एक डिजिटल लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक मुश्किल सवाल में आपको लेकर जाना चाहता हूं। उसकी वजह और बैकग्राउंड ये है कि आप एक मुहक्किक भी हैं, एक स्कॉलर हैं, तारीख पे आपका मुतालिया बड़ा गहरा है, आपने लिखा भी बहुत है और बड़े होलिस्टिकली आप इस सूरत हाल को देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं वो फंसे पड़े हैं। एक तरफ अगर हम गौर से एक असम्पशन पे चलें कि हिंदुस्तान चाहता क्या है पाकिस्तान से, क्या हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान के इदारे और हुकूमतें जो हैं वो कश्मीर में जो जद्दोजहद है, वहाँ की जो रेजिस्टेंस है, उसको हर तरह से सपोर्ट करना बंद कर दें, उसकी आनत ना करें, फाइनेंस ना करें, उसके लिए आवाज़ ना उठाएं, या हिंदुस्तान पाकिस्तान को रोकना चाहता है CPEC से, वन बेल्ट वन रोड से, कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के ट्रेड सिस्टम पूरा जो है चीन के साथ उसको इंटेग्रेट ना कर सके, या ये है कि हिंदुस्तान का अल्टीमेट गोल ये है कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर अनस्टेबल रियासत की शक्ल में रखा जाए जैसा कि बांग्लादेश है। क्योंकि जब तक हमें हिंदुस्तान के मकासद नहीं समझ आएंगे, गोल नहीं समझ आएंगे, हम हिंदुस्तान को ऑब्लाइज भी नहीं कर सकेंगे। अगर हमें उनसे नेगोशिएट करना है, गिव एंड टेक करनी है, कुछ देना है, तो वो भी हम नहीं कर सकेंगे। तो आपके नॉलेज का मैं फायदा उठाऊं कि क्या करना है हमें। डॉक्टर पीरजादा साहब, मैं आपके सवाल का एक क्विक आंसर देते हुए इसको फिर आगे तफसील में जाने के लिए पेंडिंग करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। क्विक आंसर तो आपके तीनों प्रपोजिशन पर यस है, तीनों जो आपने मफरूजे दिए तीनों यस। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि इस सवाल की तरफ आने से पहले जो पिछली बहस जारी थी उसमें मैं एक अहम इजाफा करना चाहता हूं, बड़ी सिग्निफिकेंट एनालिसिस है, इजाजत दें तो उस पर मैं गुफ्तगू कर लूं, फिर पलट के इसी सवाल की तरफ आ जाएं। जनाब देखिए, ये एक मुबैना, डॉक्टर पीरजादा साहब, ये इत्तलाआत हैं, रिसोर्सेज जो रिलायबल रिसोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत तरमीम कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दी के सिलसिले में जो फौजी अदालतों को इख्तियारात दिए गए थे आइन और कानून की जिसके उसूल के तहत, उसमें एक तरमीमी मुसवदा हुकूमत ने तैयार किया है। पहले जो फौजी अदालतों को इख्तियारात हासिल थे उसमें दर्ज था कि किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम से भी अगर ताल्लुक होगा और मजहब या फिरके का नाम लेकर दहशतगर्दी करेंगे तो तब भी वो उस दायरे में जुरिस्डिक्शन में आती थी फौजी अदालतों का और उसका क़याम और इस दहशतगर्दी का इंसदाद। अब हुकूमत मौजूदा नवाज शरीफ साहब की, ये मैं पहले सवाल से कनेक्ट कर रहा हूं, ये अब जो नया ड्राफ्ट ले आई है, ये तैयार पड़ा है, जो अगले चंद दिनों में शायद ये कौम के सामने आ जाएगा, मैं इन एडवांस बता रहा हूं, उसमें बड़ी भयानक तरमीम की अहमियत क्या है? फिरका परस्त तंजीमों को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए, जी हाँ बताता हूं, और मजहबी दहशत गर्दों और फिरका वाराना दहशत गर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए ये दोनों लफ्ज निकाल दिए गए हैं उसमें से। मजहबी दहशत गर्दों का या किसी फिरका वाराना दहशत गर्दों का या उसकी तंजीम का लफ्ज निकाल कर उसकी जगह कर दिया जा रहा है रियासत के खिलाफ भयानक और पुरतशद्दुद सरगर्मियों का लफ्ज शामिल किया जा रहा है। मजहब का भी निकाला जा रहा है, फिरके का भी निकाला जा रहा है, और मजहबी और फिरका वाराना दहशत गर्दों की किसी तंजीम का वो भी निकाला जा रहा है। अब अगर ये बात दुरुस्त है, मैं इन एडवांस बता रहा हूं, कौम को अगले चंद दिनों में ये चीज नंगी हो जाएगी, सामने आ जाएगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है सियासी दहशत गर्दी को अब दहशत गर्दी बनाया जा रहा है जिनसे इनकी गवर्नमेंट को थ्रेट होगा, और मजहबी दहशत गर्दी और फिरका वाराना दहशत गर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, और फिक्री और नजरियाती तौर पर दहशत गर्दी को दहशत गर्दी तस्वुर नहीं किया जाएगा, वो जुर्म नहीं होगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ देकर और रियासत के खिलाफ दो लफ्ज यूज किए हैं, भयानक और पुरतशद्दुद सरगर्मियां। पुरतशद्दुद सरगर्मियां तो समझ में आती हैं, इस लफ्ज का माना आप कर लेंगे, मगर लफ्ज डिफरेंशिएट किया है, भयानक सरगर्मियां, उसका मतलब है उसमें पुरतशद्दुद नहीं होगा। तो भयानक सरगर्मियां सारी की सारी एम्फसाइज करेंगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जिससे गवर्नमेंट को, इस्लामाबाद को जिससे खतरा थ्रेट होगा। तो दहशत गर्दी का सारा इर्तिकाज सियासी स्ट्रगल्स के खिलाफ किया जा रहा है, और मजहबी इंतहा पसंद फिरका वाराना तंजीमें और गले काटने वाले मजहब और दीन और फिरके के नाम पर, अल्लाह का नाम लेकर, इस्लामी रियासत का नाम लेकर गले काटने वाले, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये जो फिरका वाराना दहशत गर्दी को निकाल कर
اس ایریا کو لمیٹڈ اور جیورسڈکشن کو سافٹ اور لمیٹڈ کیا جا رہا ہے، یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ میرا وہ تھیسس ہے جو میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کو پالنے والے ہیں، یہ مذہبی دہشت گردی کے سپانسر کرنے والے ہیں، ان کو تحفظ دینے والے ہیں، وہ کچھ اب قانون کی دستاویز کی صورت میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہمارے جو آپریشن ویورز ہیں اناؤنس کیا گیا ہے رد الفساد، جی ہمارے جو ویورز ہیں ڈاکٹر پیرزادہ ان کو صاحب صرف سمجھانا دو بھی ہمیں جملے پڑے گا نا آخری کہ کہہ لوں۔ یہ جو ترمیم ہے یہ جو ترمیم ہے وہ آپ کامن آدمی کو بھی سمجھائیں نا کہ اس سے بنیادی طور پر مقصد حکومت کا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے سیاسی الائنسز ہیں فرقہ وارانہ تنظیمات کے ساتھ، موجودہ حکومت کے سیاسی الائنسز ہیں تشدد کرنے والی مذہبی تشدد پسند سرگرمیاں کرنے والی جماعتوں کے ساتھ، وہ انہیں پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ان کے لیے مشکل حالات پیدا نہیں کیے، ان کا ایک بندہ ان کی چڑیا بھی کبھی نہیں ماری، ان کی چڑیا بھی کبھی نہیں ماری، ان کا مچھر بھی کبھی نہیں مارا، ان کی مکھی بھی کبھی نہیں ماری، ان کو وہ تحفظ دیتے ہیں، فری ہینڈ دیتے ہیں، یہ ان کو سپانسر کرتے ہیں، ان کو محفوظ پناہ گاہیں دیتے ہیں، یہ ان کا ایک در پردہ ہڈن الائنس ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کھیلتے ہیں پوری قوم کی جان و مال کے ساتھ مذہب کے نام پر، یہ تحفظ دے کر اپنا تحفظ چاہتے ہیں ان کے ذریعے۔ اب یہ جو صورت ہوگی ان حالات میں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس میں جو نیا آپریشن ہے جو رد الفساد، جو پاکستان آرمی کے نئے جنرل جو ہیں انہوں نے جو رد الفساد آپریشن جو ہے اس کو لانچ کیا ہے، اس کو کیا تحفظ، اس آپریشن کو کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چاہیے، کیا کرائیٹیریا ہوں گے اس کے سکسیس کے، اور کس قسم کی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے؟ دیکھیے، جو انجام آپریشن ضرب عزب کا ہوا ہے یا ہوتا نظر آ رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اب اس کو تحفظ دینے کے لیے نیا آپریشن لانچ کرنے کی بات ہوئی نا، رد الفساد سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک الفساد موجود ہے۔ میں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، آپریشن رد الفساد سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں الفساد موجود ہے۔ آپ کہیں گے کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماں کو اور جڑ کو۔ اس پورے دہشت گردی کی ماں حکومت ہے اور پنجاب ہے، اس دہشت گردی کی جڑ اصل الفساد وہ جب موجود ہیں، دہشت گردی کو پالنے والے، دہشت گردی کو تحفظ دینے والے، دہشت گردی کو سپانسر کرنے والے، دہشت گردوں سے سیاسی فائدہ اٹھانے والے، ان سے گٹھ جوڑ رکھنے والے، جب الفساد اور اصل الفساد قائم ہیں، جب اس جڑ کو نہیں کاٹا جاتا، 100 آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد جاری ہو جائیں، یہ قوم دہشت گردی سے پاک نہیں ہو سکتی، چونکہ جڑیں موجود ہیں، سپولیے موجود ہیں، ماں موجود ہے، سپنی موجود ہے، سانپ موجود ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے رہیں گے، پھر انڈے پیدا ہوں گے اور دہشت گرد پھیلتے رہیں گے۔ میں آپ بتاؤں جتنے دہشت گردانہ حملے اب ان دنوں میں ہوئے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس پوٹینشل ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف ان کے وجودوں کو ختم کر دیں اور بیج باقی رکھیں، اوپر سے کاٹ دیں ان کی ٹہنیاں، شاخیں اور تنا باقی رہے اور جڑیں باقی رہیں۔ جب تک جڑ سے ختم نہیں کرتے، اور جڑ ہے نظریاتی دہشت گردی، جڑ ہے فکری دہشت گردی، جڑ ہے مذہب کی وہ تعبیر جو تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی پر بندے کو مشتعل کرتی ہے، اور جو قتل و غارت گری کے عمل کو ایمان کا عمل، جہاد کا عمل، شہادت کا عمل بناتی ہے، جو برین واش کرتی ہے جو دہشت گردی نوجوان کو کہ تم جنت میں جاؤ گے، 72 حوریں ملیں گی، یہ کفر ہو رہا ہے، جنگ لڑو، یہ تمہاری شہادت ہے، غازی ہوگے، یہ جو ان کے ذہن کو افیون دی جاتی ہے اور برین واش کیا جاتا ہے ایک قتل و غارت گری کے لیے، اور غلط یوز کیا جاتا ہے نام اسلام کے تصورات کا، جہاد کا، شہادت کا، اسلام کا، غلط۔ جب تک اس فکر کو توڑنے کے لیے الفساد کا خاتمہ نہیں ہوتا، اصل الفساد کا خاتمہ نہیں ہوتا، نظریاتی اور فکری اور مذہبی اور یہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اس کے اڈے اکھاڑے نہیں جاتے، ان کی جڑیں ختم نہیں کی جاتی، دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ وہ موجود رہیں گے
تو ان کو فنڈنگ کرنے والے بھی موجود رہیں گے ملک کے اندر بھی اور افغانستان سے بھی اور انڈیا سے بھی. جب آپ کی جڑیں موجود ہیں, دہشت گرد ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیجئے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بریک لینے دیجئے. آپ کی جو یہ دلیل ہے کہ ایک مذہبی اور فکری قسم کی جو دہشت گردی ہے, لیکن اس کو جب آپ حکومت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ظاہر ہے میرا سننے والا تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے, بیکاز حکومت تو کوئی ایسی چیز نہ کہہ رہی ہے نہ کر رہی ہے جو فکری اور نظریاتی دہشت گردی کو یا مذہب کے نام کی دہشت گردی کو بڑھاتی ہو. یہ الزام تو مختلف فرقوں پہ ہے, مختلف گروپس پہ ہے, اور طرف یہ اشارے جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کی حکومت پہ تو نہیں جاتے ہیں. تو سوچ رہا ہوگا بندہ کہ کہیں ہم زیادتی نہ کر رہے ہیں. ذرا ایک بریک لے لیں, میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کریں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مجھے کینیڈا سے ایک ڈیجیٹل لنک سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے جو آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بالآخر اس کا تعلق جو ہے وہ فکری یا نظریاتی جو دہشت گردی ہے اس کے ڈانڈے حکومت تک جا کے ملتے ہیں, یہاں مجھے تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ حکومت پہ یہ الزام تو ضرور ہے کہ پنجاب میں جو کرمنل گینگز ہیں اس پہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا, لیکن جنرلی سپیکنگ کہ ہماری جو حکومتیں ہیں یہ پرو ویسٹ ہیں, پرو انڈیا ہیں, اور یہ نظریاتی طور پہ ان کو نہیں دیکھا جا رہا, ان کو کوئی ایڈیولوجیکل یا فکری طور پہ اسلام پسند یا مذہبی یا سیکٹیرین شکل میں نہیں دیکھتا ہے. تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ بات کہی نہیں ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, میں نے یوں نہیں کہا. جو پہلی بات آپ نے کہی مجھے غلطی ہوگی, مجھے ایسا ہی لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مذہبی میں عرض کرتا ہوں, نہیں نہ یہ حکومت ذاتی طور پہ مذہبی نہیں ہے. نہیں, یہ تو کوئی بچہ بھی سمجھ نہیں سکتا. یہ حکومت کوئی مذہبی حکومت نہیں ہے, اسلامک کریکٹر اور اسلامک آئیڈیالوجی لکھنے والی حکومت نہیں ہے, بیسیکلی سیکولر ہے. پاکستان کا آئین اور قانون جو بھی ہے اس کے مطابق یہ منتخب ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں. حکومت خود ذاتی طور پہ کوئی ریلیجس یا مذہبی نقطہ نظر یا مکتب فکر نہیں رکھتی. یہ تو بڑی عیاں ہے, ایک بچہ بھی جانتا ہے. میں نے جو بات کی وہ وہی ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا, وہ یہ ہے کہ یہ ان کو اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ ان کا لنک ہے. تو لہٰذا ان کی اس سیاسی تحفظ دینے کی وجہ سے وہ ان کی ضرورت ہیں. دیکھیے, ہر کانسٹیچوئنسی میں آپ کو بتاؤں جہاں کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے نا الیکشن میں, اور 5 سے 7 ہزار 4 ہزار 5-7 ہزار کا فرق ہوتا ہے امیدواروں کے ووٹ میں, ان کا نون لیگ کا اور یا کسی اور تکڑے مد مقابل کا. اس طرح کی کانسٹیچوئنسیز بھی اس ملک میں, پنجاب میں یہ جیتتے ہیں صرف پنجاب کی بنیاد پر. باقی صوبے تو آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ جوائن کرتے ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہاں کی. ان کا کنسنٹریشن صرف پنجاب پہ ہوتا ہے, اور پنجاب میں 30-35 سیٹیں یا 25 سے 30 سیٹیں ڈیفینیٹلی ایسی ہوتی ہیں جو ڈیسائسو ہوتی ہیں 5-7 ہزار کے ووٹ کے فرق کے ساتھ. وہ جو 5,000 ووٹ کا فرق ہے وہ اس بیلٹ میں ہے جہاں انتہا پسند مذہبی ذہن زیادہ پایا جاتا ہے. یہ ان کو سپانسرشپ دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ پیسے باہر سے لیتے ہیں, یہ تحفظ دیتے ہیں, منع نہیں کرتے, ان کو بڑھنے پھلنے پھولنے دیتے ہیں, ہر قسم کا مہیا کرتے ہیں, ان کو تحفظ پناہ گاہیں دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ جو تھوڑا ووٹ بینک میں فرق ہوتا ہے وہ ووٹ بینک ان کے اثر رسوخ سے لیتے ہیں. وہ دہشت گردی کی تنظیمیں اور جماعتیں اور مذہبی انتہا پسند جماعتیں, ان کا ایک ووٹ بھی یاد رکھ لے, ایک ووٹ بھی نہ کبھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, نہ پی ٹی آئی کو جائے گا, نہ پیٹ کو جائے گا, نہ کسی اور جماعت کو. ان کا ووٹ بینک سارا کا سارا, آئی ایم ٹاکنگ آف پنجاب میں ان کا ووٹ بینک سارا ان کی جیب میں جاتا ہے. وہ جو 5-7 ہزار 8 ہزار 10 ہزار کے فرق کے ساتھ جو کانسٹیچوئنسیز ان کی انسیف تھیں, ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ پوری کی پوری بیلٹ اور اضلاع وہ یہ یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو استعمال میں لاتے ہیں, ان کو پھر کمپین میں یوز کرتے ہیں. 5 سال ان کو تحفظ دیتے ہیں. ان کو یہ ڈائریکٹلی جب وہ الیکشن پہ کھڑے ہوں تو اپنا امیدوار بھی کھڑا نہیں کرتے, وہ کانسٹیٹوئنسی خالی چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہایت کمزور امیدوار کھڑا کرتے ہیں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تاکہ وہ جیتیں. اور ابھی جام میں جتوایا انہوں نے ایم پی. سٹنگ گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, سٹنگ گورنمنٹ, اور ان کا بندہ ہارے اور دوسروں کا جیتے. یہ پورے پنجاب میں کھیل کہیں نہیں ہوتا, پورے پنجاب میں کہیں نہیں ہوتا. مگر یہ ان کو
اس سے ہیلپ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پورے 5 سال ان سے سپورٹ لیتے ہیں. یہ ایک لنک ہے ان کا مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ. اور اب ان کی دہشت گردی مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی سے بڑھ کر اس کا اسپیکٹرم وائڈر ہو گیا ہے, براڈر ہو گیا ہے. وہ چونکہ انٹرنیشنلائز ہو گئے ہیں اور پڑوسی ملکوں کی امبریلا میں بھی آ گئے ہیں اور داعش کا نام بھی یوز کرنے لگ گئے ہیں, لہٰذا فرقہ وارانہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی یہ ان کی فاؤنڈیشن ہے, یہ ان کی بیسز ہے. مگر اب آپریٹ کر رہے ہیں اس سے اوپر جا کے براڈر ہورائزن پہ. وہاں وہ داعش بھی کہیں گے خود کو, طالبان بھی کہیں گے, وہاں وہ ہائر کیے جائیں گے افغانستان سے بھی, انڈیا سے بھی اور ملکوں سے بھی ہائر کیے جائیں گے, پیسے لیں گے, وسائل لیں گے, اور ان کا جتھا ہے, ان کی وہ پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے, اور یہ ان کو تحفظ دے کے اسپانسرشپ دے کے الٹیمیٹلی ان سے بینیفٹ لیتے ہیں اور وہ ان سے تحفظ دیتے ہیں. ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیتے, انہیں اطلاعات ریلیز کرتے ہیں, ان کو دائیں بائیں تتر بتر کر دیتے ہیں, انہیں بھگا دیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, اور ان کا آج کے دن تک خاتمہ نہیں ہونے دیتے. کل عدم ہو کے بھی وہ الیکشن لڑتے ہیں اس ملک میں, کل عدم ہو کے بھی, اور جیتتے ہیں. یہ ہے وہ سارا چیز جو میں نے آپ کو سمجھانا چاہا کہ یہ انگل فساد کہہ رہے ہیں مجھے دہشت گردی کی جڑ یہ ہیں. جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا اوپر کے آپریشنز ملک کو دہشت گردی سے پاک نہیں کر سکتے. ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تک میری آواز شاید نہیں پہنچ رہی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیجیٹل لنک جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو میری آواز نہیں پہنچ رہی. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو کہ پاکستانی جو سیاست ہے اس کا تمام تر محور پنجاب ہے, اور پنجاب کے یہ 30-35 حلقے جو ہیں جہاں پر اس قسم کی نظریاتی جماعتیں یا ایڈیولوجیکل جماعتیں یا سیکٹیرین آرگنائزیشن جو ہیں وہ مضبوط ہیں, وہ پورے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ٹول ہے. مجھے بتائیے کہ دہشت گردی کے ان تابڑ توڑ حملوں کے بعد جو ہم پہ ہوئے ہیں گزشتہ 10-15 دنوں میں, پاناما کیس تو اب تقریباً اپنی سیاسی اہمیت کھو چکا ہے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تمام نیریٹو جو اس سے شفٹ ہو کر دہشت گردی کی طرف آ گیا ہے, لوگ عدم محفوظ ہیں اپنے آپ کو, تو سارا نیریٹو تو شفٹ ہو گیا ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاناما سے کیا ایکسپیکٹیشن رہ گئی آپ کی؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ ہماری جو لائن ہے, جو ڈیجیٹل لنک ہمارا تھا کینیڈا کے ساتھ, اس میں کوئی خلل ہوا ہے, وہ شاید لائن بریک ہوئی ہے. بیکاز پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ میں مسلسل انٹروین کرنا چاہ رہا تھا, سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن میں وہ سوال پوچھ نہیں پا رہا تھا بیکاز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں سن پا رہے تھے. میں باوجود میں کاؤنٹر کویسچن کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں پا رہے تھے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لائن جو ہے وہ سرے سے ہی منقطع ہو گئی ہے, وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, وہ کٹ گیا ہے. اگر یہ سلسلہ دوبارہ جو ہے ریسٹور ہوتا ہے, ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ یہ سلسلہ ریسٹور ہو سکے تاکہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ آئی لاسٹ دا کنیکشن. اب آواز آنا شروع ہو گئی, اب آواز آ گئی ہے. اور میرا سوال یہ تھا کہ دہشت گردی کے حملوں کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن پوچھی. جی میں نے پوچھا کہ اب تو توجہ ہٹ گئی ہے بیکاز دہشت گردی کے حملوں نے تمام تر نیریٹو کو چینج کر دیا ہے, چیزیں اور طرف چلی گئی ہیں. ابھی پاناما میں کوئی آپ دیکھتے ہیں, ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ آ پائے گا؟ دیکھیے پاناما کیس جو چل رہا ہے اس پر بھی میری رائے سے ممکن ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, مگر بالکل منفرد رائے ہے میری, اور شاید وہ سب کے لیے حیران کن ہو. میں روز اول جب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا, میں اسی موقف پر قائم ہوں. میری رائے میں ہر روز کی کارروائی سن کر دیکھ پر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ میری رائے غلط ثابت ہو. میں خود کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ میری اسیسمنٹ غلط ثابت ہو. اللہ رب العزت ایسا کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط نکلے, بار بار کہتا ہوں, اور قوم کے حق میں کچھ نکلے, لیکن میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں. مجھے اس کا بھی انجام قوم کے حق میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں, بالکل سیپریٹ. ہم اوورآل پاناما لیکس کا جو میٹر ہے اس کا انجام بھیانک دیکھ رہا ہوں. یہ ایسا منظر بنے گا کہ اس کو اگلے الیکشن کی بنیاد بنائے گی نون لیگ. نواز شریف کو 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے
یہ پورا مقدمہ ایک تحفہ basis ملے جو گا ہے ہاتھ میں، وہ لے کر چلیں گے کہ دیکھو میں کرپٹ ثابت نہیں ہوا، میں آنےسٹ آپ ثابت کا ہو گیا۔ موقف آ گیا ہے، وقت بالکل ہی ختم ہو گیا، پہلے چونکہ ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مجھے ایک ڈیجیٹل لنک کے ذریعے کینیڈا سے جوائن کر رہے تھے، ان کے خیالات، ان کی اوپینین، ان کا انالیسس آپ نے سنا۔ میں تمام تر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔